यार ये लड़की है या रोबोट? आज तीसरा दिन है लेकिन उसने एक भी बात नहीं की। पता नहीं यार, इतनी छोटी सी और कितनी प्यारी है। मैं तो गई फ्रेंडशिप करने, लेकिन मेरी बात सुनकर ऐसे घूरा जैसे दोस्ती नहीं दुश्मनी का कह रही हो। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। ये हर वक्त सुन रहती है, ना हंसती है ना बोलती है। शायद कोई मसला है। वो अपने आप को मौजू बनते देखकर रूम में जाने के लिए खड़ी हो गई थी। कर्ब के नसाबों में हिक्के नहीं चलते, में कहकहे नहीं चलते, मस्तियाँ नहीं होती, आंसुओं की बैठक में चुप का मातम रहता है, तालियाँ नहीं बजती। जिंदगी की बस्ती की मंतकें निराली हैं, आंख तो लबालब है पर हाथ खाली हैं। अब तो ना कोई खुशी महसूस होती है और ना ही कोई दुख। गर्ज के मैं इंसानियत के दायरे से बाहर हो गई हूँ। मैं अपने आप के लोगों से कैसा रवैया रखती हूँ, इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं रही, ना ही इस बात से कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं किससे क्या बोल रही हूँ और मुझे कोई क्या बोल रहा है। ये सब बेमानी और फजूल सा लगता है। मेरे अंदर एक जंग झड़ी रहती है, सब कुछ फजूल लगता है, या शायद मैं बेहिस हो गई हूँ। लेकिन यकीन मानो, इस मकाम पर पहुंचकर मैंने आज़ादी नहीं पाई। उजड़ी हुई हूँ और शायद उजड़ी हुई ही रहूँगी। ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही मुर्शद, एक मुद्दत से मर रहे हैं हम। हानी बात सुन। मारिया भागते हुए आई थी। हानिया और कोमल क्लास से फारिग होकर कैंटीन में बैठी मारिया का वेट कर रही थी, तो मारिया भागते हुए आई थी। कहाँ मर गई थी? 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, हानिया ने गुस्से से कहा था। और ये हाथ में क्या है? कोमल ने मारिया के हाथ में कार्ड देखते हुए कहा था। सांस तो लेने दो जालमो, मारिया ने बैठते हुए कहा था। लाओ दिखाओ, कोमल ने कार्ड छीनते हुए कहा था। हो गया तुम्हारा अपने अब फूटो भी। किसकी शादी है? ओ, कोमल की आवाज़ निकली थी। मरो तुम लोग, मुझे दिखाओ, हानिया ने लेते हुए कहा था। उसके कार्ड लेते देखकर मारिया और कोमल ने कानों में उंगलियां डाल दी थी। ये कोई उम्र है बर्थडे मनाने की? हाय अल्लाह, सिर्फ 27 साल का तो हुआ है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत बूढ़ा है, मारिया ने कहा तो हानिया ने मुक्का मारा था। हाय मैं मर गई, कोई तो बचाओ, मारिया दुहाई दे रही थी और कोमल हंस रही थी। तुम्हें किसने कहा था सर जोहान से कि ये कार्ड लेने को? यार सर ने खुद दिया है और पूरे ग्रुप को पार्टी में बुलाया है। स्टूडेंट को क्यों बुलाया है? आई डोंट नो, बट पूरी क्लास इनवाइटेड है। ओके, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम दोनों जाना चाहती हो तो चले जाना। वाई? व्हाट? हम तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओके, तो जाकर कार्ड रिटर्न करो। यार मान जाओ ना प्लीज़, कोमल और मारिया ने कहा था। नो, इट्स माई फाइनल डिसीजन, हानिया कतियत से कहती हुई खड़ी हुई थी। ओके, अगर ये बात है तो कार्ड रिटर्न तुम करके आओ, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी शेर की गुछाड़ में, मारिया ने मुंह बनाकर कहा तो हानिया मुस्कुरा दी थी। डन, दो मैं वापस कर आती हूँ, ये कहकर वो कैंटीन से निकल गई थी। क्या करें हैं बेगम? शाहजेब साहब ने हुमैरा बेगम को जाए नमाज पर काफ़ी देर से बैठे देखकर पूछा था। आज समारा की कॉल आई थी, हैदर का पूछ रही थी। बता देती मौत और ज़िंदगी में फंसा है, कभी भी ज़िंदगी की डोर टूट सकती है और मौत की आगोश में जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी नज़र लग गई है। हुमैरा बेगम का सब का बटन टूट गया था। हानी कैंटीन से निकलकर ऑफिस जाने ही लगी थी कि जोहान को ग्राउंड में खड़े देखकर उसकी तरफ गई थी। इर्द गिर्द लड़कियां खड़ी कुछ कह रही थी। सर रियली सॉरी, हम नहीं आ सकते, हानिया ने कार्ड वापस करते हुए कहा था। तो मत आना, फोर्स किसने किया है? पास खड़ी लड़की ने हंसते हुए कहा था। कीप क्वाइट, जोहान ने हाथ उठाकर कहा था। हाँ तो मिस हानिया, आप और आपका ग्रुप क्यों नहीं आएगा? क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ? नो नेवर सर, थैंक्स आपने इनवाइट किया, लेकिन हम पार्टीज में नहीं जाते हैं। रियली सॉरी, ये कहकर हानिया ने कार्ड वापस किया था। हानिया आप सोच ले, अभी तो वीकेंड है, जोहान ने कार्ड वापस करते हुए कहा था। नो सर, एंड डोंट कॉल मी हानी, माई नेम इज़ हानिया, ओके, एंड सॉरी अगेन। ये कहकर हानिया चली गई थी और जोहान खड़ा दांत पीसता रह गया था। आना तो पड़ेगा हानिया अरसलान, तुम्हारे आए बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। मैं अपना प्लान फेल होते नहीं दे सकता। जोहान के चेहरे पर सख्त गुस्सा था। सुनो, मेरी परसों इंगेजमेंट है, तुम दोनों दोपहर से ही आ जाना।
हादिया अभी वापस आ चुकी है और वो भी दोपहर में पहुंच जाएगी। कोमल ने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा था। लास्ट पेपर में तीनों लाइब्रेरी में बैठी तो कोमल ने बताया था। व्हाट? तो तुम अभी बता रही हो? हाँ, हम क्या लगते हैं जो हमें बताया जाए, मारिया ने नाराज़गी से कहा था। यार डिस्कस तो किया था तुम लोगों से, अब कल ही फ़ोन आया है इंगेजमेंट का कह रहे हैं। सॉरी यार, मैं शाम तक आऊँगी, उसामा भाई की भी इंगेजमेंट है ना, तो शॉपिंग करनी होगी, हानिया ने मासूमियत से कहा था। कब है इंगेजमेंट? किसकी? तुम्हारे भाई की और किसकी? कोमल ने गुस्से से पूछा था। हाँ, वो भी तो परसों तरसों ही है, कोई बात नहीं, तुम शाम तक आ जाना, ये कहकर कोमल लाइब्रेरी से निकल गई थी। यार क्यों तंग कर रही हो, देखो कितना रो रही है, मारिया ने दुख से कहा था। मुझे इजहार करवाना है मोहब्बत का बस, और थोड़ा रोने दो, तभी तो सरप्राइज़ पर खुश होगी। पूरी जालिम नंद लग रही हो तुम इस वक्त। मारिया ने मुंह बनाया तो हानिया की हंसी निकल गई थी। वो आज इटली से वापस आया था और आते ही खजीमा को लेने स्कूल पहुंच चुका था। वाओ चाचू, आप कब आए? सुबह तक तो नहीं थे। खजीमा ने उसको देखकर सरप्राइज हुआ था। मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। क्या हुआ है तुम्हें? वो चाचू, आज मैंने एक लड़की का लंच छीन लिया था मजाक में, मगर वो तो पूरी डाइन निकली, मुझे इतना मारा मेरा पूरा हाथ छिल गया। खजीमा ने रोनी सूरत बनाई थी। तो तुमने प्रिंसिपल से शिकायत नहीं की? नो, वो मुझे ही डांटती ना कि लंच क्यों लिया था। वो रही चाचू, आप प्लीज़ डांटो ना उसे। हजीमा ने गेट के पास इशारा किया तो उसने पलट कर देखा था। वो तकरीबन 3-4 साल की बच्ची थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, बैग लटकाए, चेहरे पर बला की मासूमियत डाले इधर उधर घूम रही थी और ग्रेइश आंखें किसी की मुंतजिर थी। वो उसकी आंखें देखकर ठिठका था, मगर फिर सर झटक कर उसकी तरफ बढ़ा था। आज कोमल की एंगेजमेंट थी। हादिया और मारिया दोपहर से पहुंचकर खूब हल्ला गुल्ला मचा रही थी। कोमल चुपचाप अलग बैठी सबको देख रही थी। मारिया की बच्ची, जितना शोर तुम मचा रही हो ना, इससे तो लगता है जैसे तुम्हारी मंगनी हो, कोमल ने चिढ़ते हुए कहा था। लो जी, खुद तो मुंह लटका कर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर मंगनी हो रही है, और हमें भी खुश ना होने दो तुम। हादिया ने लताड़ा था। मेरा मतलब ये नहीं था। हानि कहाँ है? अभी तक नहीं आई। लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गई, हादिया ने हानि को आते देखकर कहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? हानिया को कोमल की अम्मी से बातचीत करने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी कैसी हैं और कब तक आना है? हम 9-10 तक आएंगे। सुकून नहीं है तुम्हें? पहले ही भाभी के घर आ गई, हादिया ने आकर गले लगाते हुए कहा था। ओए कैसी है, कब आई? और रही बात सुकून की, तो वो सच में नहीं है और अब तक नहीं आएगा जब तक इकरार ना करवा लूँ तुम्हारी कज़न की नंद हूँ। नंद को ऐसे ताने मारते हैं क्या? हानि ने आंखें दिखाई तो हादिया हंस पड़ी थी। कहाँ थी? कब से वेट कर रही थी? कोमल ने जल्दी से पूछा था। आ गई ना, बताया तो था, आज भाई की भी इंगेजमेंट है, 8 बजे तक लेने आ जाएंगे भैया। हानि के कहने पर सबने मुस्कुराहट जब्त की थी और कोमल की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। 8 बज गए थे। ब्यूटिशियन आ गई थी। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। वो चारों कोमल के साथ कमरे में बैठी गप्पे हाँक रही थी। ओए ये देख, हादी भाई ने उसामा भैया की फ़ोटो पोस्ट की है। उस पर लिखा है, एक और मजलूम इंसान बलि चढ़ने वाला है। वैसे क्या हैंडसम लग रहा है ना यार, मारिया ने दिल पे हाथ रखते हुए कहा था। दिखा, हानि और हादिया ने एक साथ कहा था। खुद देख लो, अपने फ़ोन में है ना, दवा हो जाओ, नहीं देखनी मुझे। कोमल, ब्यूटिशियन आ गई है, आ जाओ, उसकी अम्मी ने आवाज़ दी थी। जाओ भी, जल्दी जाओ, कहाँ गुम हो? हादिया ने कोमल को हिलाकर कहा था। और हानिया की बच्ची, अपनी भाभी की पिक दिखाओ। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग प्लीज़ इन्हें चुप करा सकती हैं? वो इतना रो रही हैं कि मैं मेकअप कैसे करूँगी? कोमल को गए बमुश्किल 10 मिनट हुए थे तो ब्यूटिशियन ने आकर कहा था, ये लड़की ना सरप्राइज़ के लायक ही नहीं है। हानिया बुड़बुड़ा रही थी। देख लो, तुम्हारा सरप्राइज़ और इजहार मोहब्बत कितना रुला रहा है, मारिया और हादिया ने कहा था। चलो यार, इसे देखते हैं, क्या मसला है यार? तुम्हारी इंगेजमेंट है, रुखसती थोड़ी है जो इतना रो रही हो, हादिया ने प्यार से कहा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे 5 मिनट बात करनी है, आप बाहर जा सकती हैं? कोमल ने ब्यूटिशियन से कहा तो सर हिलाती हुई कमरे से निकल गई थी। यार तुम लोग तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, ये कोई पूछने वाली बात है? मारिया ने कहा था। क्या मैं प्यारी नहीं हूँ?
کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہادیہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ ہانیہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے تو سرپرائز رکھا تھا مگر اس کی حالت دیکھ کر اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ تم لوگ کیا اتنا نہیں جان پائے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں؟ ہانی تم کہہ رہی تھی نا کہ تم سب سارٹ آؤٹ کر سکتی ہو، تو پلیز مجھے انگیجمنٹ نہیں کرنی ہے۔ پھر کسے کرنی ہے؟ تینوں نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ جی بھیا 2 منٹ آ رہی ہوں، ہانیہ نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بھائی سے کومل نے آنکھیں بند کی تھی، آخری بار بول ہی دیا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہادیہ میں جا رہی ہوں، اس کو اس کے ہونے والے منگیتر کی تصویر دکھا دینا اور اب صرف اور صرف تم اسی سے محبت کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ مبادا اگر کومل نے خود فوراً تصویر دیکھ لی تو وہ صحیح سلامت گھر نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ کبھی فون اٹھاتی کبھی رکھتی، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی کر رہی تھی۔ شاید طے نہ کر پا رہی ہو کہ کال کرے یا نہیں۔ سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سنے کافی دن ہو گئے تھے۔ آخر کار دماغ کی آواز کو دبا کر دل کی آواز پہ لبیک کہہ کر کال ملا دی تھی۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف سے مسلسل آواز آ رہی تھی اور پھر وہ نم آنکھوں سے کال کاٹ چکی تھی۔ اس کا مقصد اس کی آواز سننا تھا اور وہ سن چکی تھی۔ یہ زندگی ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کے شب مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا، کبھی ہو جائیں اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی کہے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہا، کبھی خاموش مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات کبھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل۔ ہائے کیوٹی پائے، اس نے پیاری سی بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھ سے کہا؟ اس بچی نے آنکھیں پٹ پٹائی تھی۔ یس، آپ کے علاوہ تو کوئی کیوٹ ہے ہی نہیں ادھر، تو آپ کو ہی کہوں گا نا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ بچی ہے یا افلاطون؟ نو میں فلرٹ کیوں کروں گا؟ اوکے تو کیوں آئے ہو؟ میں آپ کا نیم جان سکتا ہوں؟ نو، میں اسٹرینجرز کو نیم نہیں بتاتی۔ آپ کی آئیز بہت پیاری ہیں۔ کس پر ہیں؟ آئی تھنک میرے پاپا پر۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسے ہی۔ چاچو، آپ نے ڈانٹا نہیں؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، پیچھے سے حزیمہ آیا تھا۔ اوہ، آپ اس بدتمیز کے چاچو ہیں اور ڈانٹنے آئے ہیں؟ چلو ڈانٹو۔ آپ نے اسے کیوں مارا تھا؟ دیکھو کتنی چوٹ آئی ہے۔ اس نے پیار سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بچی اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اگر آئندہ اس نے میرا لنچ لینے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ ماروں گی، بچی نے مکھا دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ حزیمہ بیٹا، آپ دوبارہ ایسے مت کرنا۔ اوکے چاچو۔ چلو حزیمہ، ہینڈ شیک کر لو کیوٹی پائی سے۔ نو، میں بوائز سے فرینڈشپ نہیں کرتی۔ اینڈ بائی دا وے، میرا نام پرینا ہے اور میری فرینڈز اور ریلیٹیو پری بلاتے ہیں، لیکن آپ مجھے پرینا ہی بلائیے گا، اوکے؟ اس نے پھر سے آنکھیں پٹ پٹائی تھی۔ اچانک ان آنکھوں میں شناسائی سی لگی تھی۔ بائے ہینڈسم، میرے ماما آ گئے ہیں۔ گاڑی کا ہارن بجا تو ہاتھ ہلاتی چلی گئی تھی۔ جلدی کرو ہانی، لیٹ ہو رہے ہیں، آمنہ بیگم نے آواز دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی ماما، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں بس آ رہی ہوں، ہانی نے سینڈلز پہنتے ہوئے کہا تھا۔ کال کروں گا میں، اٹھا لینا یاد سے۔ پیچھے سے اسامہ نے ہانک لگائی تھی۔ آ گئی؟ آپ اتنی جلدی مچا رہی ہیں؟ آپا کا فون آیا تھا، پہنچنے والی ہیں وہ۔ بھیا تیز چلاؤ، بس ہم بھی پہنچ جائیں گے، یہ کہہ کر وہ موبائل یوز کرنے لگی تھی۔ واٹ؟ وہ نیوز پڑھ کر چونکی تھی۔ سر زحان نے صحیح جگہ وار کیا تھا، اگر میرے سامنے ہوتے تو منہ توڑ دیتی۔ ہانی کیا ہوا؟ نتھنگ بھیا، بس کالج کے سر نے ایک پارٹی رکھی تھی، اگر کوئی اس میں نہ آ جائے تو 10 مارکس کٹ ہو جائیں گے۔ واو، مزے! پارٹی میں جانے سے 10 مارکس مل جائیں، ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا۔ ہادی نے منہ بنایا تھا۔ سب نیچے بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے کہ اچانک بچوں نے دلہن کا شور مچایا تھا۔ سب کی نظریں اٹھی تھیں۔ ماریا اور ہادیہ کومل کو لے کر نیچے آ رہی تھیں۔ ہانی نے اوپر جانے کی غلطی نہیں کی تھی، ورنہ کومل اس کا وہ حال کرتی کہ وہ فنکشن اٹینڈ ہی نہ کر پاتی۔ کومل نے رائل بلو کلر کی لانگ فراک زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور سر پر بھاری کامدار دوپٹہ سر پر سیٹ کیا گیا تھا، جس پر میچنگ کا پینڈنٹ، ٹیکا اور جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ بالوں کو ایک سائڈ پہ اکٹھا کیا ہوا تھا اور بیوٹیشین کے کیے گئے لائٹ میک اپ سے تو وہ آج کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔
آج تو لوگ غضب ڈھا رہے ہیں، ہانیہ اور ماریا نے ہانی کے پاس آ کر کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم اس نے اسکارف نہیں پہنا تھا۔ وہ کالے رنگ کی شارٹ فراک میں جس کے گلے پر ریڈ پرلز کا ہلکا سا ورک تھا جو اس کی چمک میں اضافہ کر رہا تھا۔ سرخ جامے دار کی کیپری زیب تن کیے ہلکے سے میک اپ میں اس کی گوری رنگت براؤن آنکھوں کے ساتھ اور بھی نکل گئی تھی، اور بالوں کو ہاف ایک کندھے پر اور ہاف دوسرے کندھے پر ڈالے رول کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کوئی کم نہیں لگ رہے، ہانی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ماریا نے پنک کلر کی شارٹ شرٹ اور غرارہ پہنا ہوا تھا، اور ہادیہ نے گرین کلر کا بھاری میکسی پہنا ہوا تھا۔ ویسے کیا حال چال ہیں؟ کس کے؟ تمہاری دوست اور میری ہونے والی بھابھی کے؟ ہاں بیٹا جی، تمہاری خیر نہیں ہے آج، ہادیہ نے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اوپر جاؤں گی ہی نہیں، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ لیٹس سی، ماشاءاللہ میری بہو کتنی پیاری ہے، اور اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ آمنہ بیگم نے انگوٹھی پہناتے ہوئے دعا دی تھی۔ آنٹی تھوڑی سی دعائیں ہمیں بھی دے دے، ساری اپنی بہو کو ہی دے دیں گی کیا؟ ہادیہ، ماریا اور ہانیہ نے صوفہ پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی دعا لینے والا کام بھی تو کرو، پہلے وہ بھی ہانیہ کی ہی ماں تھی۔ ہیں؟ ان کی بات پر سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کھانا کھل چکا تھا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ماریا اور ہادیہ کو کومل کو اوپر لے گئی تھی۔ ہانی بوتل پی رہی تھی کہ اسامہ کی ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ جی بھیا بات کراتی ہوں، 2 منٹ، اس نے اوپر چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اوپر پہنچی تو ہادیہ اور ماریا کمرے کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ سنو بھیا کی کال ہے، کومل کو فون دے آؤ، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی آئی تھنک۔ اوکے لا دو، ماریا نے شرافت سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو ہانی نے حیرانگی سے دیکھا تھا، مگر حیرانگی چند سیکنڈ کی تھی، کیونکہ وہ موبائل دے کر جیسے ہی مڑی تھی ہادیہ اس کے کمرے کے اندر دھکا دیا تھا اور خود اندر آ کر کنڈی لگا لی تھی۔ جیجو السلام علیکم، ماریا نے ویڈیو کال اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے آج تک جنگلی بلیوں کی جنگ دیکھی ہے نا؟ نہیں نا، تو آج دیکھ لیں۔ ہانی کو دیکھتے ہی کومل نے تکیے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ارے میری پیاری بھابھی، نند کو کیوں مار رہی ہو؟ ہانی بچاؤ کرتی ہوئی ادھر سے ادھر چھلانگیں مار رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اٹیک آ سکتا تھا، کومل نے بک اٹھا کر ماری تھی۔ ارے آیا تو نہیں نا، زندہ سلامت کھڑی ہو، ہانی نے ہنستے ہنستے اس پر وہی تکیے پھینکے تھے۔ ہاں تم تو یہی چاہتی ہو نا، کومل نے ہادیہ کا بیگ اٹھا کر مارا تھا۔ ارے میرا میک اپ کا سامان ہے، ٹوٹ جائے گا، ہادیہ نے بیگ اچکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نا، کم سے کم بریانی تو مل جاتی ہمیں، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کومل کو گلے لگایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسامہ جو حیرت سے منہ کھولے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اوکے تم لوگ باتیں کرو، میں بعد میں کال کر لوں گا، بائی دا وے مجھے صرف ہانی ہی جنگلی بلی لگی تھی، ادھر تو ایک اور بھی ہے، یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ اوکے معاف کر دیا، ہانی نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ او نو، ایک شرط پہ معاف کروں گی، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، بولو۔ کومل نے ہادیہ اور ماریا کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسا کیا منوانے والے ہو تم لوگ؟ ہانی نے شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھو تم وعدہ کر چکی ہو، اب منع مت کرنا۔ اوکے، ماریا نے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے یار، اب بک بھی دو، ہانی زچ ہو گئی تھی۔ پارٹی میں چلنا پڑے گا۔ اوکے، واٹ؟ کس کی پارٹی؟ اگر تم اس انسان کی پارٹی کا کہہ رہی ہو تو سوری، ہانیہ نے غصے سے کہا تھا۔ یار صرف تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پلیز۔ نیور یار، تم لوگ ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں کیا؟ یار مارکس کٹ جائیں گے، کومی نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا تھا۔ تو کٹ جائیں، تمہارے تو فزکس میں فل مارکس آتے ہیں، اگر 10 مارکس کٹ بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم تو جسٹ پاس ہونے والے ہیں، پلیز مان جاؤ، ہادیہ نے کہا تھا۔ یار ایک کام کرو، تم لوگ چلی جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، ہانیہ نے کہا تھا۔ ہم آج تک کبھی الگ گئے ہیں کیا؟ خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں، ہم فیل ہو جائیں گے تو سپلی دے دیں گے، ماریا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جی، تو کارڈ کون لائے گا؟ میں لینے نہیں جاؤں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں، ہانی نے منہ بنا کر کہا تو سب کے منہ کھل گئے۔ ریئلی؟ وی لو یو ہماری جان، یہ کہہ کر وہ چاروں ہنستی ہوئی گلے لگ گئی تھی۔ کسے پتا تھا ان کا یہ فیصلہ کیا مصیبت لانے والا ہے۔ بیگم کہاں ہو؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے گھر میں داخل ہوتے ہی حمیرہ بیگم کو آوازیں دی تھی۔ جی بولیں۔ آئی، یہ مٹھائی نوکروں میں بانٹ دو، مٹھائی کے ڈبے دیتے ہوئے کہا تھا۔ خیریت؟ کس خوشی میں؟ حمیرہ نے پوچھا تھا۔ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہے، جانتی ہو آج اس نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ سچی؟ حمیرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آخرکار 3 سال کی محنت اور دعائیں رنگ لائی تھیں، ان کی آنکھیں تشکر سے بھری ہوئی تھیں۔
بیٹا تم نے ڈریس نکال لیا پارٹی میں جانے کے لیے؟ آمنہ بیگم کو 2 دن سے بخار تھا، آج قدرے بہتر تھی تو اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ماما آپ کی طبیعت کتنی خراب ہے، میں نہیں جا رہی کہیں۔ غلط بات اسامہ، ہادی اور تمہارے پاپا ہیں نا، تم جانتی ہو اگر تم نہ گئے تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ چلو شاباش تیاری کر لو۔ آمنہ بیگم نے جانے کا کہہ تو دیا تھا مگر اندر ہی اندر دل گھبرا رہا تھا۔ پارٹی کراچی کے مشہور ہوٹل میریٹ میں رکھی گئی تھی۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئی تو ایک شور برپا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کالج کے پروفیسرز یا اسٹوڈنٹس کی پارٹی ہے۔ اوہ ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ایک لڑکے نے چاروں کو دیکھ کر کہا تھا۔ چاروں سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بالکل، ہم نے سوچا چھوٹے لوگ کہیں اس چرچ سے رہ نہ جائے، اسی لیے آ گئے، ہانی نے دو بدو کہا تھا۔ ہانی نے وائٹ جارجٹ کی لانگ فراک اور چوڑی دار پجامے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میچنگ سکارف لیا ہوا تھا۔ ہانی کی بچی صرف منہ دھو کر آ گئی، کیا کم از کم کاجل ہی لگا لیتی۔ میرا بدلے تم نے کر لیا ہے نا، بہت ہے۔ ہانی نے ماریا کی لپسٹک پر چوٹ کی تھی۔ چلو چھوڑو یہ میک اپ کی بھی بہت پیاری لگتی ہے، کومل نے کہا تھا۔ ہوٹل کے پارکنگ میں تیزی سے بلیک مرسیڈیز آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ذوحان وائٹ 3 پیس سوٹ اور کلائی پر رسٹ واچ پہنے مغرورانہ چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سب کی نظریں اٹھی ہوئی تھیں، نظروں میں بیک وقت ستائش اور رشک تھا۔ واؤ کتنا ہینڈسم ہے ہانی۔ ہوگا۔ ہانی اپنا موبائل یوز کرنے میں مگن تھی۔ ویسے ہانی کے ساتھ جوڑی دھماکے دار لگے گی۔ ہادیہ نے ہانی کو مصروف دیکھ کر مذاق کیا تھا۔ واٹ؟ استغفر اللہ بچائے اس جیسے انسان سے، ہانی نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں یار، کافی ہینڈسم ہے، ماریا نے پوچھا تھا۔ دیکھو یار، مجھے کوئی خوبصورتی یا لک وائز ہینڈسم لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے، بس نیچر اچھی ہو۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ رائمہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اسے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اور ویسے بھی اگر دنیا میں یہ آخری انسان بھی بچے تو میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اوکے یار، کول ڈاؤن، جسٹ مذاق کیا تھا، تم تو غصے ہو گئی، کومل نے پانی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سائڈ سے گزرتے ذوحان کے ماتھوں کے بلوں میں اور غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ ہیلو فرینڈز، لیٹس کٹ کیک، اسپیکر پر آواز گونجی۔ سب ارد گرد کھڑے ہو کر برتھ ڈے وش کر رہے تھے اور گفٹس دے رہے تھے، مگر ہانی نہ وش کرنے گئی تھی نہ گفٹ دینے گئی تھی۔ لسن فرینڈز، اب سب گفٹس دے کر بیٹھے ہی تھے کہ مائک پر آواز گونجی تو سب متوجہ ہوئے تھے۔ آج آپ سب کو جمع کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے، ذوحان کی آواز مائک میں گونجی تھی۔ میں اپنی زندگی کا امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ مومنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سو مس باحیہ اور پاکواز، ول یو میری می؟ اس کی آواز گونج رہی تھی، آواز میں تمسخر اور طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سب ارد گرد دیکھنے لگے جیسے مطلوبہ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ گھٹیا اور باحیہ کی جوڑی بہت زبردست ہوگی، کیوں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہانیہ کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، زندگی میں پہلی بار اس کے اپنے سامنے والے سے ڈر لگا تھا، ذلت کا ڈر، رسوائی کا ڈر، دامن پر داغ کا ڈر، بھائی اور باپ کے مان کا ڈر۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ نہیں سمجھے؟ اٹس اوکے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سو مس، وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا اور ہانی نے دعا کی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر کہتے ہیں نا، ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی، ہر کسی کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اب کوئی معجزہ ہی ہو جائے میرے رب، زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ اب مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم جیسے لوگ صدیاں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ سو ہانیہ ارسلان، ول یو میری می؟ آئی ایم شیور یو ول ایکسیپٹ مائی پرپوزل، مے بی یو ول لو می ٹو۔ اس کی آواز میں تمسخر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر فخر سے بلند ہو چکا تھا، آخرکار کیوں نہ ہوتا، وہ اپنا بدلہ جو لے چکا تھا۔ واٹ؟ سب کی حیرت زدہ آواز نکلی تھی۔ اوہ ہو، اتنی اونچی اڑان تھی، تبھی ہم جیسوں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، ایک لڑکے نے کہا تھا۔ ہانی پانی پیو، ہادیہ نے پانی دیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ تو اتنا تھا تو وہ سب دکھاوا تھا، ایک اور آواز آئی تھی۔ آخرکار مڈل کلاس کی لڑکی ہے، امیر اور خوبصورت لڑکوں کو پھنسانا ہی تو کام ہے ان لڑکیوں کا، ایک اور لڑکی کی آواز تھی۔ بکواس بند کرو، اور سر، نیور
مسٹر زوہان، تم جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ ماریا کا پارا آؤٹ ہو چکا تھا۔ اوہو، میری ہونے والی سالی صاحبہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے مزے سے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ ہانی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے ڈر تھا۔ وہ نہیں کر پائی تھی اپنی عزت کی حفاظت۔ کیسے ایک لمحے میں اس کی ذات کا تماشا بنا دیا گیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ، زوہان کی آواز اسپیکر پر سے پھر گونجی تھی۔ اب ذرا نخرے مت دکھاؤ، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ آخر اتنا ہینڈسم اور امیر لڑکا جو مل گیا، پتہ نہیں کس نے کہا تھا۔ ہانی اپنے آنسوں کو رگڑتی کھڑی ہوئی تھی۔ چل ہانی چھوڑ، کومل نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ دھیرے سے چلتی زوہان کے سامنے پہنچی تھی۔ چٹاخ اس کا ہاتھ اٹھا اور زوہان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ویٹ، میرا آنسر تو پہلے سن لو۔ تو مسٹر زوہان، جانتے ہو جب تم سے فرسٹ ٹائم ملی تھی تو مجھے تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان لگے تھے۔ جب میں سیکنڈ ٹائم ملی تو مجھے یقین ہو گیا، اور جب تھرڈ ٹائم تمہاری چوڑی پکڑی گئی تھی، آئی تھنک یاد تو ہوگا، ہال کے باہر، تو مجھے لگا تھا تم اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ نفرت ہوئی تھی مجھے تم سے، مگر میں غلط تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ زوہان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ نو، تمہیں جواب چاہیے نا، وہ دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جانتے ہو، ہم مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور تم آج میرا تماشا بناؤ۔ تم نے آج میرا تماشا بنا دیا۔ واؤ، ویسے کیا ہی بہترین پرورش ہوئی ہے تمہاری۔ کلیپنگ ہونی چاہیے۔ وہ تالیاں بجانے لگی۔ تم تربیت پر انگلی اٹھاؤ گی؟ اور جو تم نے کیا تھا وہ کیا؟ زوہان کے ذہن میں ویڈیو کے وائرل ہونے پر جو بے عزتی ہوئی تھی وہ آئی تھی۔ جو کیا صحیح کیا، تم قابل ہو اسی کے۔ اب تو لگتا ہے تم رفعت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اگر پیسے سے مینرز خرید سکتے ہو تو خرید لینا۔ اور رہی بات پرپوزل کی، تو میرے نہیں خیال کہ یہ ایک پرپوزل تھا۔ اگر تھا تو میں اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑنا توہین سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بھاگتے ہوئے باہر کھڑی ہادیہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے پیچھے چیزیں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں عورت ذات سے ہی، کمزور اور کمتر سے ہی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا تیرے آگے اکڑنا۔ تو آدم ہے کہ ابن آدم ہے، جو اعلیٰ تخلیق کہلاتا ہے، جسے فرشتوں نے پوجا۔ مگر یہ کہاں لکھا ہے تو مجھ سے معتبر ہے؟ میں بھی تو تیرا ہی حصہ ہوں، تیری پسلی سے نکلی ہوں۔ گر تو مکمل ہوتا، گر تو ہی سب کچھ ہوتا، تو رہ لیتا اکیلا۔ خدا میری تخلیق کیوں کرتا؟ میں بھی تو کچھ ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ ہوں۔ ہوا ہوں کہ بنتے ہوا ہوں، جو تیرا پاسبان بنی، تیرا سائبان بنی، تیرا رازدار کہلائی، تیری ہمزاد کہلائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا کیوں کر ممکن ہے میں کمتر کہلاؤں؟ کبھی اپنے وجود کا بھی کوئی حصہ کمتر ہو سکتا ہے؟ بھلا چاند اور سورج میں کوئی بدتر ہو سکتا ہے؟ میں لاکھ نازک اور کمزور سے ہی، مگر میں تجھ سے سی ہی ہوں۔ انا مجھ میں بھی رکھی ہے، بلا کی رکھی ہے، مگر مان میرا بھی ہے، خوددار میں بھی ہوں، بلا کی ہوں۔ بے مول ہو کر جھک نہیں سکتی، تیری انا سے مٹ نہیں سکتی۔ تو بھی تو میرے جیسا ہے، میرے کمزور وجود بھی تیرے وجود کا حصہ ہے۔ وہ آدھی رات کو گھر پہنچا اور سیدھا کمرے میں گھس گیا تھا۔ نوفل کی صبح فلائٹ تھی اور وہ 2 مرتبہ زوہان کے روم میں جا کر چیک کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور فون بھی آف جا رہا تھا۔ اچانک موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہاں انایا، بولو۔ کیا؟ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ نوفل کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو سگریٹ کے دھوئیں نے استقبال کیا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ لائٹ بند کرو نوفل، زوہان نے آنکھیں کھول کر کہا۔ اس کی آنکھیں انگارے سے برس رہی تھیں۔ کہاں تھا تو؟ نوفل نے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کام سے گیا تھا۔ واؤ، ایسے کون سے کام سے گیا تھا جو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ بس ایک کام تھا۔ اوکے، اب تو ہو گیا نا کام، چل۔ صبح فلائٹ ہے، واپس چل رہا ہے نا تو؟ نہیں، ابھی میرے کام پورے نہیں ہوئے، ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ چٹاک زوہان نے اس کے تھپڑ سے زمین بوس ہوا تھا۔ شرم آ رہی تھی مجھے کہ تو اتنا گر سکتا ہے۔ سب کے سامنے اس بیچاری کو ذلیل کر کے تجھے سکون نہیں ملا؟ جو ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے
تجھے کس نے بتایا؟ زحان نے نظریں چرائی تھی۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کر۔ ابھی عنایہ کی کال آئی تھی، اس کی فرینڈ نے بتایا ہے اسے۔ جانتا ہے میں زمین میں گڑ گیا تھا جب وہ مجھے بتا رہی تھی۔ تو نے اپنے بدلے کی خاطر اسے بدنام کر دیا۔ اچھا بس کرنا، تو چل رہا ہے نہ کل؟ نہیں، کچھ کام رہ گئے ہیں، وہ ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ اچھا میری قسم کھا تو کچھ اور غلط نہیں کرے گا۔ اچھا یار تیری قسم کچھ غلط نہیں کروں گا، اب تو سب کچھ صحیح کرنا ہے۔ نوفل نے سکھ کا سانس لے کر مڑا تھا جب بھی وہ زحان کی طنز یا مسکراہٹ نہ دیکھ سکا تھا۔ ہانی میری جان اب بس بھی کرو، اب چپ ہو جاؤ۔ وہ تینوں پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے چپ کرانے میں لگی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہانی کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے گھر ڈراپ کر دو بس، ہانی نے کہا تھا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ اس حالت میں گھر جاؤ گی؟ اپنا حلیہ دیکھو، رو رو کر ہلکان ہو گئی ہو۔ کومل، اسامہ بھائی کو کال کرو، وہ بولو کہ تم سب آج میرے ہاں رک رہی ہو۔ ہادیہ نے کومل سے کہا تو اس نے اسامہ کو کال ملا کر اسپیکر پہ ڈالی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اور ہانی کہاں ہے؟ اسامہ کی پریشان کن آواز آئی تھی۔ وہ کیا ہوا ہے کومل؟ کومل جو اس کی آواز سے گھبرا گئی تھی، ہانیہ کی گھوری سے لائن پر آئی تھی۔ وہ دراصل رات ہو گئی ہے تو ہم سب آج ہادیہ کے ہاں رک گئے ہیں، آپ آنٹی کو بتا دیجیے گا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ تم ہانی سے میری بات کراؤ، وہ تو سو رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا وہ گاڑی میں فوراً سو جاتی ہے۔ ہاں اوکے، اس کا خیال رکھنا، میری بیٹی کی طرح ہے۔ ماما کو بھی ٹینشن ہو رہی تھی، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ جی اوکے بائے۔ کومل نے جلدی سے کال کاٹی تھی۔ لو جی، تمہارے بھائی نے تو تمہیں میری بیٹی بنا دیا، اب ان کو کیا پتا تم لوگ پہلے سے ہی میری اولاد ہو، آخر دوستیں بھی تو اولاد ہوتی ہیں۔ کومل نے ہانی کو انسانے کے لیے کہا تھا اور اس کی بات پر تینوں ہنس پڑی تھی۔ اب یہ تو پوری رات ہونا تھا، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد چاروں میں سے کوئی ہی نہیں سو سکتی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا ہانی کا تو ابھی امتحان شروع ہوا ہے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی۔ زحان مسلسل کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تھا، مگر نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں ہانیہ کی آواز گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے یہی معمول تھا، جب بھی سونے لیٹتا ہانیہ کی آواز گھائل کر دیتی تھی۔ وہ کن پٹیاں مسلتا اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے تو تم سے تمہاری حرکت کا صرف چھوٹا سا بدلہ لیا تھا، تم اپنی غلطی تسلیم کر لیتی، سوری کر لیتی، مگر نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور میرے ساتھ نام جڑنے سے تمہاری توہین ہوتی ہے نا۔ تمہارے لفظوں کا میں ایسا بدلہ لوں گا کہ تم خود میرے نام کی بھیک مانگو گی۔ وہ آج پھر حزیمہ کو لینے اسکول آیا تھا، مگر اسکول کے دروازے پہ کھڑی ہوئی پرینا پر نظر پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ کسی سے کافی مل رہی تھی، مگر کس سے؟ چاچو آ گئے آپ، چلیں۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ویٹ، حزیمہ تمہاری فرینڈ کیوں رو رہی ہے؟ کون فرینڈ؟ حزیمہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ پرینا، وہ میری وجہ سے رو رہی ہے؟ کیوں، تم نے کیا کیا؟ چاچو، ایک مسٹیک ہو گئی تھی، اسی وجہ سے رو رہی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ جب میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے نا تو اس کے ماما پاپا نہیں آتے، بلکہ اس کے ماموں مامی آتے ہیں۔ میں نے بس مذاق میں سب کے سامنے کہہ دیا تھا تمہارے ماما پاپا تم سے پیار نہیں کرتے، تو پوری کلاس نے مذاق اڑایا تھا۔ بٹ ریئلی سوری چاچو، مجھے نہیں پتا تو اس کی پاپا ہی نہیں ہے، مجھے تو بعد میں پتا چلا۔ واٹ، پرینا کے پاپا نہیں ہیں؟ نو، ہی از ڈیڈ۔ اوہ سو سیڈ۔ آپ کو سوری کرنا چاہیے تھا نا۔ میں گیا تھا مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ ویٹ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ پیچھے مڑا تو وہ جا چکی تھی، شاید اس کے ماما اس کو لینے آ گئے ہوں گے۔ یار تمہاری پھپھو کا کیا ہوا، کب تک آئیں گی؟ وہ چاروں اس وقت ڈولمن مال کے ریسٹورانٹ میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی تو ہادیہ نے پوچھا تھا۔ کیوں، تمہیں بڑی جلدی ہے؟ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، 10 مہینے بعد پورے 19 کی ہو جاؤں گی تم۔ استغفر اللہ، ابھی 10 مہینے ہیں نا، تم ٹینشن نہ لو، کومل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں، میری ساسو ماں اور دیور کو پسند آ گئی ہیں میڈم صاحبہ؟ نکلو پہلی فرصت میں نے نہیں کرنی تمہارے ڈاکٹر دیور سے شادی وادی، یار سکون سے زندگی جینے دو مجھے، ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ لو محترمہ کو نہ ڈاکٹر پسند ہے نہ انجینئر، اور آرمی والے سے کرنی نہیں، پھر کون چاہیے؟ ماریا نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو بلا لو تم اپنی دیورانی، اور ہاں، مجھے ان تینوں کے علاوہ کوئی
भी मिल जाए, शादी कर लूँगी। अल्लाह करे तुम्हारे फूफो का बेटा काला मोटा और मोटे चश्मों वाला हो। हादिया ने मसनूई गुस्से से कहा था। या अल्लाह, कैसी कमीनी दोस्तें हैं, ऐसी दोस्तें किसी को मत दीजिएगा। हानिया ने रोनी सूरत बनाई तो तीनों हंस पड़ी थी, मगर पिछली सीट पर मतलूबा पर बैठा शख्स उनको मुतमईन देखकर बेचैन हो चुका था। वो किंजा का हाथ पकड़े बहुत तेज भाग रही थी। मैं और नहीं भाग सकती समारा, बस करो, मैं गिर जाऊंगी। वो अपना लहंगा संभालते हुए हाँप रही थी। ओके तो मत भागो और कर लो इसी हैवान से शादी, समारा ने गुस्से से कहा था। तुम्हारी गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? ओ गॉड, भागो, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। सुमारा फिर हाथ पकड़ने कर भागने लगी थी कि सामने से आती आती गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। प्लीज़ भैया मदद करें, किंजा ने गाड़ी से निकलते नौजवान से कहा था। बैठे, नौजवान ने सुमारा को घूरते हुए कहा तो वो दोनों झट से बैठ गई थी। ओए किंजा, ये मुझे क्यों घूर रहा है? सुमारा ने किंजा को हिलाकर कहा था। मुझे क्या पता, पसंद आ गई होगी, बस तुम ओल फोल ही बोलना। एड्रेस? उसने एड्रेस पूछा तो सुमारा ने घर का एड्रेस बता दिया था। रात का 1 बज रहा था। उसने कॉल मिलाई थी। हेलो, कौन? सुहान शाह बात कर रहा हूँ। यस सर। जी, कैसे हुआ? अपन बात कर रहा है, कैसे याद आया अपन को? एक काम करे, हुक्म करो साहब जी, हम हाजिर हैं। एक तस्वीर भेजी है, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेरे फ्लैट पर चाहिए। बस समझो काम हो गया, तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। सही कहते हैं, अक्ल गुस्सा अक्ल को खा जाता है, और दिमाग से किए गए गलत फैसले भी जज्बात और गुस्से में किए गए सही फैसलों से बेहतर हैं। रात का वक्त था। माजी के दरीचों में, माजी के लम्हों में कैद वो लड़का ज़ारों के तार रो रहा था। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, वो भी तड़प रहा था, सिसक रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज़ इस कदर गमगीन थी कि दरो दीवार भी कांप रहे थे। वो खुद को झंझोड़ रहा था, बार बार कह रहा था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी अना की खातिर अंधा हो गया था। बस एक बार वो मिल जाए, मैं माफ़ी मांग लूँगा, बस एक बार। उसकी हिचकी बंद गई थी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम पछताओगे, याद रखना। अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा, और वह बेहतर इंसाफ करने वाला है। उसके कानों में उसकी आवाज़ आज तक गूंज रही थी। भैया यार, इतने दिनों से कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया, मैं बोर हो रही हूँ। हानिया ने मुंह बनाकर उसामा से कहा था। बस तुम्हें तो घूमने की पड़ी रहती है, घर में बैठना सीखो, आमना बेगम ने डांटते हुए कहा था। ओ अम्मी, डांटे तो नहीं मेरी गुड़िया को, कहाँ जाना है? कहीं भी चलते हैं, कल तो वैसे भी संडे है, और कोमल को भी ले लेंगे, हानिया ने जोश से कहा था। चलो कल सी व्यू ही चलते हैं, वहाँ वैसे भी काफ़ी गर्मी है। ये हुई ना बात, हुर्रा! हानी ने खुशी से नारा लगाया था। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, कल ऑफिस जाना है, बॉस ने बुलाया है, हादी ने कहा था। व्हाट? रहने दे भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ऑफिस चले जाना, हम फिर कभी चले जाएंगे। हानी ये कहकर भागते हुए कमरे में चली गई थी। कर दिया ना नाराज़, मिल गया सुकून, उसामा ने गुस्से से कहा था। लेकिन भैया कल ऑफिस है, मुझे सुबह जाना और हाफ डे लेकर आ जाना, वैसे भी कल संडे है। अगर साइम कुछ बोले तो मुझे बता देना। कल 3 बजे तुम घर में मौजूद हो, ओके? भैया यार, बस अब चलो, इसे मनाए वरना रोती रहेगी, और आइंदा मत रुलाना। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो सचमुच रो रही थी। हाँ तो भैया, कल सी व्यू जाते हुए लंच कहाँ करना है? हादी ने कनखियों से हादी को देखते हुए उसामा से कहा, हानी को देखते हुए उसामा से कहा था। हानी से पूछो। ओके हानी, तुम बताओ कहाँ करेंगे लंच? मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाएं, मैं और पापा घर पर रहेंगे। हानी का हनूज मुंह बना हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम भाभी को ले लेते हैं, तुम नहीं होगी तो उनके साथ बातें कर लेंगे, फ्यूचर में आसानी होगी, हादी ने शरारत से की थी। देख लेना, वो भी नहीं जाएगी। भैया देख रहे हैं ना, उससे हानिया फिर से रोने लगी थी। लेट्स सी, हादी ने कॉल मिलाई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हादी भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मेरी फ्यूचर भाभी, हम कल घूमने जा रहे हैं, आप चलेंगी? हाँ ओके, बिल्कुल, मामा को इन्फॉर्म कर देती हूँ। कौन कौन जा रहा है? हम सब जा रहे हैं सिवाय हानी के। हैं? हानी क्यों नहीं जा रही? उसकी तबीयत ठीक है? सॉरी भाई, फिर मैं नहीं जाऊँगी, कोमल ने माजरत करते हुए कहा था। बकवास कर रहा है कोमल, तुम तैयार रहना, सब जा रहे हैं, उसामा ने फ़ोन लेकर कट करते हुए कहा था। देख लिया, आए बड़े, हानी ने तकिया मारा और कमरे से भागी थी। उसके पीछे हादी भागा था।
آپ کا گھر آ گیا، اس نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے پارک کرتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ بھائی۔ کنزو اور سمارا اس کا شکریہ ادا کرتے اتر گئی تھی۔ ویلکم۔ وہ بھی گاڑی لاک کر کے اترا تھا۔ اسے اترتا دیکھ کے دونوں کی جان نکلی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کپ چائے تو پلا دو، میں نے اتنی مدد کی ہے۔ اس نے قدم بڑھایا اور بیل بجائی تھی۔ اوہ نو، اگر ماما کو پتہ چل گیا تو خیر نہیں۔ سمارا نے پریشانی سے کنزا کو دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا انکل کو پتہ ہے؟ ہاں یار، پاپا کو پتہ ہے بٹ ماما کو نہیں، اور اگر یہ اندر گیا تو سارا رائتہ پھیل جائے گا۔ ایکسکیوز می، دیکھیں آپ نے ہماری مدد کی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ، مگر میرے گھر والے کسی اجنبی کو گھر میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتے، اس لیے آپ جائیں۔ سمارا نے جلدی جلدی کہا تھا۔ بیگم صاحبہ اور صاحب جی گھر میں نہیں ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ملازم نے دروازہ کھولتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ یس، ماما پاپا نہیں ہیں، چل اندر اسمارا، اور کنزا آگے بڑھی تھی۔ سوری بھائی، ماما پاپا بھی نہیں ہیں تو ہم آپ کو نہیں بلا سکتے، یہ کہہ کر دونوں چپاک سے اندر غائب ہو گئی تھیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ 2 گاڑیاں سی ویو کے طرف رواں دواں تھیں۔ ایک گاڑی میں ہادی، ارسلان اور آمنہ بیگم، اور دوسری میں اسامہ، کومل اور ہانیہ تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سی ویو پہنچ گئے تھے۔ اسامہ اور کومل کو چھوڑ کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے۔ ہادی اور آمنہ بیگم پانی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ ہانیہ ارسلان صاحب کی ویل چیئر کو ایک پتھر کے پاس روک کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ ماحول میں لہروں کا شور پھیل رہا تھا۔ ہوا اپنے دوش پر چل رہی تھی۔ ہانی آنکھیں بند کر کے سورج کی کرنیں محسوس کر کے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جون کی گرمی عروج پر تھی، اسی وجہ سے سورج غروب ہونے کے بعد بھی وہاں کی چہل پہل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ تعداد میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ پاپا چپس کھائیں گے؟ ہانی نے ارسلان کی طرف چپس بڑھائے تو انہوں نے پانی کا اشارہ کیا تھا۔ 2 منٹ پانی لے کر آئی۔ ہانی اٹھ کر گاڑی کی طرف آئی تھی، مگر اسے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس کے سر پر وار ہوا تھا اور وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر گرتی چلی گئی تھی۔ ہائے ہینسم، آپ بھی یہاں آئے ہیں؟ حزیمہ بھی آیا ہے۔ پریرنا آج سندھ بعد آئی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر ادھر بھاگی آئی تھی۔ ہائے کیوٹی پائے، آپ کیسے ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ آئی ایم فائن، بڑے ماما، چھوٹی ماما، مامی، مما اور نانو کے ساتھ آئی ہوں۔ واو، انجوائے کرو، وہ رہا آپ کا فرینڈ۔ اس نے حزیمہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہائے خز، پورا نام لو حزیمہ۔ جو اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا اس کے ایسے نام لینے سے بالکل منہ بنایا تھا۔ نو، میں اپنے فرینڈز کا نام ایسے ہی لیتی ہوں، اگر اچھا نہیں لگ رہا تو اٹس اوکے، ہم فرینڈز نہیں بنتے۔ نو نو، اٹس اوکے پری، وی آر فرینڈز، اور اس دن میں نے تمہیں پرٹ کیا تھا اس لیے سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے موم ڈیڈ نہیں ہیں۔ ارے بدھو، ڈیڈ نہیں ہیں، موم تو ہیں۔ اور ایک گڈ نیوز سناؤں، میری موم نیکسٹ منتھ آنے والی ہیں، پریرنا نے جوش سے بتایا تھا۔ واؤ، پھر مجھ سے ملوانا؟ آف کورس، سب سے ملواؤں گی، چلو جھولا جھولتے ہیں، ماما بلا رہے ہیں، تمہیں ملواتی ہوں۔ پریرنا حزیمہ کو لے کر جھولوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی، اسامہ اور ہادی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، ہانی یہی ہوگی، مل جائے گی۔ کومل آمنہ بیگم کو دلاسا دے رہی تھی، مگر اندر سے خود بھی پریشان تھی۔ کیا ہوا بھیا، ہانی ملی؟ دور سے ہادی کو آتے دیکھ کر کومل نے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ لوگ چلیں، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، بھائی پولیس اسٹیشن گئے ہیں۔ ہادی کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ اسامہ فوراً FIR کٹوانے پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ کیا ہانیہ ہوا ہو گئی؟ زرداد نے چونک کر اسامہ کو دیکھا تھا۔ ہاں یار، پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگی گڑیا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرداد اور اسامہ بچپن کے دوست تھے، دونوں نے ساتھ اسٹڈی کیا تھا، مگر 7 سالوں سے وہ لندن میں مقیم تھا، مگر دونوں آرمی میں میجر تھے، جس کی وجہ سے دوستی بحال تھی۔ یار 24 گھنٹے سے پہلے FIR تو نہیں کر سکتی، لیکن یہاں کا انسپیکٹر میرا بھائی ہے، میں اسے بول دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ بہنیں باپ بھائی کا خیال نہیں کرتی اور اپنے یاروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ بھاگ گئی ہوگی ان کی بہن بھی۔ اور چٹاخ، ایک تھپڑ اور ایک لفظ اور مت کہنا، ورنہ ابھی کے ابھی فارغ کروا دوں گا۔ اسامہ کا چہرہ
غصے سے لال بھبوکا بنا ہوا تھا۔ سوری سر، یہ آپ کو جانتا نہیں ہے، نہ جانا تو ہی بہتر ہے۔ اسامہ وارن کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کرسی پر بندھا پایا تھا۔ ہلنے کی کوششوں بھی رسیوں کے جگڑنے کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی۔ پوری قوت سے ہاتھ پیر ہلائے تو اس کے ہاتھ کی رسی تھوڑی ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے اپنا ہاتھ آزاد کرتی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ ہانیہ نے کمرے پہ طائرانہ نظر ڈالی تو ایک بڑا خالی کمرہ تھا جس میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور میز تھے اور ایک بلب جل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں ہے۔ اس کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ قدموں کی چاپ قریب آئی اور دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ہونے والا کوئی گنڈا لگ رہا تھا جس کے ہاتھ میں بینڈز تھے۔ دماغ پر زور دینے سے بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کبھی اس نے اس شخص کو دیکھا ہو۔ دیکھو، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں اور یہاں کیوں لائے ہو اور باندھا کیوں ہے؟ اوے چپ کر، پتہ نہیں اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا؟ دیکھو مسٹر، سیدھی شرافت سے چھوڑ دو۔ مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ ہانیہ نے غصے سے کہا تھا۔ اوے لڑکی، تو قید میں ہے، بندھی ہوئی ہے، پھر بھی غصہ کر رہی ہے؟ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ بہت کچھ سمجھتی ہوں، بلکہ تم لوگ بھی مجھ سے ڈرتے ہو، تبھی تو ڈر کر مجھے باندھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کچھ کرنا دوں۔ واہ، مرد ہو کے بھی ایک لڑکی سے ڈر گئے۔ ہانی اسے غصہ دلانا چاہتی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ چٹاخ! اس کا تھپڑ ہانی کے چہرے پر لگا تو اس کا تو سر ہی گھوم گیا۔ زندگی میں کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تھا۔ تم مجھے بزدل سمجھ رہی ہے؟ مجھے جانتی ہے کون ہوں میں؟ باس کا فون آیا ہے، دوسرے گنڈے نے آ کر کہا تو وہ گھور کر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کو ہوش میں تو نہیں آنا تھا نا؟ نہ باس، اتنی جلدی کہاں؟ اچھا، ایک لڑکا آ رہا ہے، اس کے حوالے کر دینا تم اسے۔ جو حکم باس۔ ابھی تو باہر جا کر دیکھ کہیں باس کا بندہ نہ آ جائے، میں اندر جا کر اسے بے ہوش کرتا ہوں۔ ہانی نے جلدی سے اپنے ہاتھ پاؤں آزاد کیے اور اپنی رسیاں کھولنے لگی کہ اتنے میں پھر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ گنڈا اندر داخل ہوا تو دروازے کے پیچھے چھپی ہانیہ نے اسے کرسی کھینچ کے ماری تھی۔ جیسے ہی وہ گرا، اس کے سر پر لوہے کی راڈ مار دی تھی۔ دیکھو، مرنے سے پہلے مجھے نکلنے کا راستہ تو بتا دو، مگر وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ وہ بمشکل مین گیٹ پہنچی تھی۔ درد سے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا کر اپنا توازن کھو چکی تھی۔ ہادیہ اور ماریا سے بھی سب کچھ پوچھ گچھ ہوئی تھی، مگر کہیں سے کچھ انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ آمنہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کومل انہیں بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ ارسلان صاحب تو گویا ساکت ہو گئے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ابھی تک ہانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بیٹا، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ اسامہ اور ہادی تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے تو آمنہ بیگم نے فوراً پوچھا تھا۔ ہادی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گیا اور اسامہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسامہ نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ زندگی میں دوسری بار رویا تھا، پہلی بار ارسلان کے بیمار ہونے پر رویا تھا۔ یا اللہ، کتنا بے بس بھائی ہوں، ایک بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی آواز سن کر باہر کھڑی کومل بھی رو رہی تھی۔ کومل تمہارا ڈرائیور لینے آیا ہے، ہادی نے آ کر بتایا تھا۔ ہاں بیٹا، تم گھر جاؤ اور فکر مت کرنا، آمنہ بیگم نے محبت سے کہا تھا۔ جی، میں اوپر سے پرس لائی۔ اس نے اوپر آ کر کال میں لائی تھی۔ ماما، میں نے پاپا کو کہا تھا ڈرائیور کو مت بھیجیں، میں ابھی نہیں آ سکتی۔ آپ نے کیوں بھیجا؟ واہ، تمہاری دوست گھر سے بھاگ گئی ہے اور تم وہیں رہنا چاہتی ہو۔ شرم کرو اور واپس آؤ، لگتی تو نہیں تھی ایسی۔ اف ماما، مجھے ہانی پر اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ ہے، ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ جیسی بھی ہے تم واپس آؤ فوراً، اور اب تمہارا بھی سوچنا پڑے گا۔ موم ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے اور اب یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ اسامہ پتہ نہیں کب سے پیچھے کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا تھا۔ بات تو سنیں، تم گھر جاؤ اور بعد میں ہوگی بات، اسامہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ نرم بیڈ پر تھی، کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ چونک کر کھڑی ہوئی کہ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کے لڑکھڑائی تھی۔
وہ پھر پھنس گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اتنا گرا ہوا کام تم ہی کر سکتے ہو۔ مجھے کیوں اغوا کروایا؟ ہانی کی آنکھیں لبالب بھر چکی تھی۔ میرے پاپا پیرالائز ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں معاف نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے گری تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اس کا لہجہ سن کر ڈر گئی تھی۔ اوکے، اگر زندگی چاہتی ہو تو اس پر سائن کرو۔ اس نے ریوالور اس کی کن پٹی پہ رکھا تھا۔ وہ کام گئی تھی۔ پورے رگوپے میں خوف سرایت کر گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ نکاح نامہ۔ 2 لفظی جواب آیا تھا۔ وہ بیچ منجھدار میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ سائن اٹ۔ اس کی تیز آواز پر چونکی تھی۔ اگر سائن کیا تو ذلت اور رسوائی، اور نہ کیا تو موت، اور جھٹکے میں ہانی نے موت کو چنا تھا۔ نہیں کروں گی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں موت کو قبول کر لوں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں مارنے کی بات کر رہا تھا؟ میں نے تو اسے مارنے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر ویڈیو دکھائی تو وہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ تمہارا بھائی ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ خیر، نام میں کیا رکھا ہے، ہمیں تو کام دیکھنا ہے۔ صرف ایک اشارے کی دیر ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے بھائی کی زندگی ہے۔ کچھ بھی کر لو، میں نہیں کروں گی۔ اٹس اوکے، لیٹس سی ٹریلر۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ گولی چلنے کی آواز آئی اور وہ گولی ہادی کے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، مگر کان سے خون نکلنے لگا تھا۔ تم کتنے خود غرض انسان ہو۔ اف، سائن کرو۔ اور تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آئیں گے، شرافت سے قبول کر لینا اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ ہانی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کیے تھے۔ وہ ناولز پڑھنے والی لڑکی تھی، اور ناولز میں جب ہیرو زبردستی شادی کرتا تھا تو اسے کتنا کول اور رومانٹک لگتا تھا، مگر یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نفس کا مجروح ہونا، عزت نفس کا مجروح ہونا کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہے، مگر نہیں، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وہ اپنے پیاروں کو دکھ نہیں دینا چاہتی، اور اس کے پیاروں کو ہی ہتھیار بنا کر اسے کمزور کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کب آئے اور کب اس نے نکاح قبول کیا، کب نکاح ہوا، کچھ خبر نہیں رہی۔ وہ تو سن ہو چکی تھی، وہ ہار گئی تھی۔ زندگی میں ایک ہار ایسی ہوتی ہے جو ہمارے سارے حوصلے اور ہمت کو توڑ دیتی ہے۔ ہم بری طرح بکھرتے ہیں کہ پہر نہ کچھ جیتنے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ پانے کی حسرت رہتی ہے۔ پہر یوں ہوتا ہے، چل دیے ہم وہاں، زندگی لے چلے اب جہاں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے گھٹنوں میں سردیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود رونے کی وجہ سے کانپ رہا تھا، مگر آنسوؤں نے نہ رکنے کی قسم کھائی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنا بھیانک موڑ لے سکتی ہے۔ میری گڑیا تو فائٹر ہے نا، اب دیکھنا گڑیا اسے ہرا دے گی۔ بھیا ہار گئے، وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ نہیں میرا بچہ، ہار جیت امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ تو آپ کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں ساتھ ہوں نا، اب کبھی نہیں ہارے گی میری گڑیا۔ اسامہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آج آپ کی فائٹر گڑیا پھر سے ہار گئی بھیا، اور آپ بھی ساتھ نہیں ہو۔ متواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک کلک کی آواز آئی تو اس نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں پونچھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے مسز۔ سوہان کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتا ہوا مقابل آیا تھا۔ اسے دیکھ کر آنی کی آنکھوں میں نفرت کے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، نہیں تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ مجھے تم جیسے گھٹیا اور گھرے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ وہ ایک دم سے اس کا گریبان پکڑتی ہوئی چلائی تھی۔ آنسو باغی بن کر بہہ پڑے تھے۔ اس کی آواز پر زوہان کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زوہان نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اب بولو کیا چاہیے؟ وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ ہانی جو زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی اس کے دھاڑ پر کانپ گئی تھی۔ آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، ہانی نے پیچھے دھکا دیا تھا۔ کیا پوچھا میں نے کیا چاہیے؟ وہ پھر سے بولا تھا، مجھے ڈائیورس چاہیے، نہیں رہنا تم جیسے انسان کے ساتھ۔ ہانی نفرت سے پنکاری تھی۔ ٹاخ، وہ پاس پڑا گلدان توڑ چکا تھا جس کی کرچیاں اس کے ہاتھ میں گھس چکی تھی۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم مجھ سے جان چھڑا سکتی ہو؟ میں تمہیں مر کر بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب کیا کرو گی؟ ہانی نے آس پاس نظر دوڑائی تو سائیڈ ٹیبل پر پسٹل نظر آئی تھی۔ اس نے فوراً اٹھا کر زوہان پہ تانی تھی۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ مارو۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ دور رہو ورنہ چلا دوں گی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ گولی ہوگی تو چلاؤ گے نا مسز؟ زوہان مسکرایا تھا۔ ہانی نے ہڑبڑا کر پسٹل چیک کی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر زوہان اسے پسٹل چھین چکا تھا۔ تم
وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جو رونے اور غصے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی میں جھانکتا اس کے نازک لبوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ ایک دم اس افتاد پر بوکھلائی تھی۔ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے دھکا دینے کی کوشش کی تھی، مگر مقابل کو کسی کی پرواہ ہی کب تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، برابر میں اس کا دشمن سو رہا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا، مگر اس کی آنسو پہنچ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ بیڈ پہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اسے نکاح نامہ ڈھونڈنا تھا۔ وہ پورے کمرے میں ڈھونڈ چکی تھی، مگر وہ سرے سے ہی غائب تھا۔ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ اچانک وہ اندر داخل ہوا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کے آگے بڑھی تھی۔ لو، وہ اس کے ہاتھ سے لینے ہی والی تھی، مگر وہ اس کو پرزوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نکاح نامے کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کے ٹکڑے بھی بکھر گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میرے دوست نے ایک جوک سنایا تھا نا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ الفاظ تھے یا سور جو اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ الفاظ گھائل کیسے کرتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا۔ بھروسہ کے ٹوٹنے اور اعتبار کے بکھرنے کی اصل معافی سے آج مقابل نے متعارف کرایا تھا۔ اسے لگا کہ دنیا کا ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ مقابل شخص کچھ اور کہہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن اس جملے کو قبول کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ محبت اور میں، وہ بھی تم جیسی دقیانوسی لڑکی سے۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ یہ سب پلان تھا تمہیں توڑنے کے لیے۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں اپنی پاک بازی پر۔ اب جا کر دکھاؤ سب کو اپنی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ۔ اب تو تمہارا ثبوت بھی ضائع ہو گیا، اب کیا کرو گی؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ ہلی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور وہ دنیا سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ کومل، میں اور ماریا ہانی کی طرف جا رہے ہیں، تم چل رہی ہو؟ ہادیہ کا فون آیا تھا۔ ہاں تم آ جاؤ، میں بھی چلوں گی۔ اوکے، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اور کومل کہاں ہے؟ السلام علیکم، اور ماریا نے پوچھا تھا۔ لو، آ گئی ہادیہ نے کومل کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ انیلا بیگم، کومل کی ماما نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ماما ہانی کے گھر جا رہی ہوں، میں نے منع کیا تھا نا مت جاؤ۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے؟ ہم پہلے بھی تو جاتے تھے، اب تو ہمیں لازمی جانا چاہیے، ہماری بیسٹی اغوا ہے۔ ہادیہ نے حیرانگی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں اغوا ہے یا بھاگ گئی ہے۔ بس کریں بیگم، اور بیٹا تم لوگ جاؤ، شاباش۔ ابراہیم صاحب نے کرختگی سے دے چپ کرایا تھا۔ ہانیہ کو غائب ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسامہ اور ہادی نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، یہاں تک کہ ہاسپٹل بھی چھان مارے تھے۔ پوری پولیس فورس بھی حرکت میں تھی، مگر ناکامی ہی ہوئی تھی۔ اسامہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، کہاں کا تلاش نہیں کیا تھا۔ ایک طرف ہانی غائب تھی، دوسری طرف ہادی کو گولی کا چھو کر گزرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسے اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ وہ تھکا ہارا بکھرے ہولیے میں گھر داخل ہوا تو سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے بھیا؟ ابھی بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ پورے 125 منٹ اور 40 سیکنڈ سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ خفا سی منہ پھیلا کر کھڑی تھی۔ سوری میرا بچہ، تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا تھا، معاف کر دو۔ اسامہ نے کان پکڑے تھے۔ نو، اتنی جلدی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ پھر کیا کرنا ہوگا ملکہ صاحبہ؟ معاف کر دیں۔ ڈنر میں آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے؟ میں نہیں، چلیں جلدی سے شروع ہو جائیں۔ ہانی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے جہاں پناہ، جو حکم آپ کا۔ اسامہ نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا تو اس کی کھنکھناہٹ گونج اٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آمنہ بیگم کی آواز پر وہ چونکا تو سب بدل چکا تھا نا۔ ہانیہ تھی نہ کھلکھلاہٹیں تھیں۔ وہ بکھری حالت میں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بس ماما آپ دعا کریں ہماری گڑیا جلدی مل جائے گی۔ پاپا اور ہادی کیسے ہیں؟ ہادی تو باہر چلا گیا ہے اور تمہارے پاپا کو نیند کی گولی دی ہے تاکہ تھوڑی دیر سکون سے سو جائیں۔ چلیں امی، میں آتا ہوں۔ کومل اٹھ کر پانی لائی تھی جسے وہ پیے بغیر چلا گیا تھا۔ سمارا کچن میں پانی پینے آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے زور زور کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ تجسس سے ڈرائنگ روم میں جھانک کر دیکھا تو اسی گاڑی والے کو دیکھ کر آسان خطا ہو گئے تھے۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، تمہیں بلانے ہی والا تھا میں۔ شاہ زیب صاحب نے اسے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پاپا ہی از لائنگ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ سمارا نے اپنی صفائی دی تھی۔ کیا اول فول بول رہی ہو؟ یہ کیوں جھوٹ بولے گا؟
اور تم نے کیا نہیں کیا؟ حمیرہ بیگم نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑے نا بیگم، اور سمارا، اسے پہچانتی ہو؟ یہ حیدر ہے۔ یہ حیدر اور حیدر یہ سمارا ہے، شاہ زیب صاحب نے تعارف کرایا تھا۔ ہم تو پہلے ہی پہچان گئے تھے، لیکن شاید ہماری پرنسس اپنے بھیا کو بھول گئی ہے۔ حیدر بھیا آپ؟ وہ چیخی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ اتنے ہینڈسم ہو گئے ہیں، اب تو پورے کالج کی لڑکیاں جل کے مریں گی آپ کو دیکھ کے۔ حمیرہ بیگم کی گھوری پر سمارا بھاگ آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ یاد آ گیا۔ ہاں تو آپ کو لاسٹ ٹائم 9 سال کی تھی جب دیکھا تھا، تو کیسے یاد رہتے؟ آپ بھی تو بھول گئے ہیں کہ کوئی بہن بھی ہے۔ اس نے منہ پھلایا تو حیدر مسکرایا تھا۔ وہ شاور لے کے نکلا ہی تھا کہ اس سے اپنا موبائل فون بجنے کی آواز آئی تھی۔ فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ یس جی، بات کر رہا ہوں۔ تھینک گاڈ، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسامہ جلدی سے شرٹ پہن کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ ہادی جلدی آؤ، گڑیا مل گئی ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے آواز آئی تھی۔ ہادی جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فوراً گاڑی نکال چکا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، آمنہ بیگم لڑکھڑائی تھی۔ کومل اور ماریا آنٹی کو دیکھو، میں بھی جا رہی ہوں۔ بھیا 1 منٹ میں آئی۔ ہادیہ بھاگتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہاں سے کال آئی تھی، ڈاکٹر ثنا کی، پلیز وہ اس وقت کہاں ہے؟ اسامہ بھاگ کر ریسیپشن پہ پہنچا تھا۔ وہ اس ٹائم او پی ڈی میں ہے، تھینکس۔ وہ تینوں وہاں پہنچے تو ڈاکٹر کمرے سے نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر میری بہن کہاں ہے؟ میں مل سکتا ہوں؟ مسٹر اسامہ میری بات غور سے سنیں۔ آپ کی بہن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، انہیں شدید قسم کی کوئی ٹینشن ملی ہے اور اگلے 24 گھنٹے بہت ضروری ہے ان کے ہوش میں آنے کی، ورنہ آئی ایم سوری وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے اور جان سے بھی۔ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ ہادی نے آگے بڑھ کر ہمت سے پوچھا تھا۔ وی ڈونٹ نو، آپ کے برو نے نمبر لکھوایا تھا اور پک دی تھی، اسی لیے کال کی تھی۔ آمنہ بیگم جو ہانی کے ملنے کا سن کر سنبھلی تھی، خبر سن کر پھر سے بکھر گئی تھی۔ ہادی، ہادیہ اور کومل ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ہانی کے لیے دعا گو تھے۔ اسامہ نماز پڑھ کر گڑ گڑا کر اس کی صحت مانگ رہا تھا اور اس کو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ پریشان مت ہوں ہانی، انشاءاللہ ضرور ہوش میں آئے گی۔ کومل نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے دلاسا دیا تھا۔ پکا نا؟ کومل کو کوئی چھوٹا سا بچہ لگا تھا۔ بالکل، ایسے کیسے نہیں آئے گی، ہماری فائٹر ہے، سب کو ہرا دیتی ہے، دیکھ لیجیے گا آپ بھی جیت جائے گی، اللہ کرے۔ پوری رات سب کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ ہانی خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں اسے ہوش آ جانا تھا۔ یہ خبر سن کر اسامہ کمرے میں آیا تھا۔ گڑیا اب کتنا سوگی؟ دیکھو آپ کے بھیا ہے نا آپ کے پاس، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رو دیا تھا۔ ہانی کے ٹھیک ہونے پر سب نے شکر ادا کیا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، اس پر وہ پریشان ہوئے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب وہ ہوش میں آئی تھی۔ سب اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ جو پہلے باتیں کرتے نہ تھکتی تھی، پورا گھر سر پہ اٹھائے رہتی تھی، اب وہ خاموش تھی، بس ہاسپٹل کے بیڈ پر چٹ لیتی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سب اس سے ملنے آئے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ سا گیا تھا۔ گوری رنگت زردی مائل ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ 2 دن کے اندر کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی، جبکہ ہانی کو اس حالت میں دیکھ کر اسامہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ ہانی کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، وہ سب کا خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جیسے ہی ہانی کو گلے لگایا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس کی حالت پر سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ماما پلیز مجھے بچا لیں، وہ پھر آ جائے گا۔ ہانی کی ہچکیاں بند گئی تھیں، وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح فاطمہ بیگم کے آغوش میں چھپ رہی تھی۔ ہانی میری بیٹی، میری جان، کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں آ رہا، ماما آپ کے پاس ہے نا؟ آمنہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ اسامہ اور ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا، جو شخص اس کی حالت کا ذمہ دار ہے اسے تڑپا کر مارے، مگر ابھی ہانی کی کنڈیشن کرٹیکل تھی تو اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ماما مجھے گھر جانا ہے، پلیز لے جائیں، ہانی آمنہ کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں چلتے ہیں ہادی، چلو ہانی کے ڈسچارج پیپرز بنوا کر لاؤ۔ آمنہ بیگم نے ہادی کو بولا تو وہ روم سے نکل گیا تھا۔
2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर सब वापस जा रहे थे। हानिया और कोमल ने काफ़ी हद तक उसे संभाल लिया था, मगर उसका सुकूत ना तोड़ पाई थी। हानि मुकम्मल खामोश थी, बस खाली खाली नज़र से सब कुछ देख रही थी। चेहरे पर अपसुर्दगी ने डेरे डाले हुए थे। रंगत जो हमेशा दमकती रहती थी वो मान पड़ गई थी। सारे रास्ते कोमल ने बात करने की कोशिश की, मगर वो चुपचाप आंखें बंद किए बैठी रही, यहाँ तक कि घर पहुँच गए थे। 2 दिन गुजर गए थे। आमना बेगम ने बहुत ख्याल रखा था। हादिया को कोमल और मारिया की रोज़ आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। भैया कहाँ हैं? हानि ने कोमल से पूछा था। वो रात घर नहीं आए थे, कोमल ने जवाब दिया था। आई कैंट बिलीव दिस। वो एक थप्पड़ की वजह से इतना गिर सकता है? हादिया को जब पता चला तो वो हैरान हो गई थी। वो उसामा और हादी को सब कुछ बता चुकी थी, जिसकी वजह से उसामा जुहान को ढूंढ रहा था, मगर वो गधे के सर से सींग की मानंद गायब था। कॉलेज से भी कुछ पता न चल सका, ना कोई तस्वीर मिल सकी थी। शायद खुदा ने उसकी रस्सी ढीली छोड़ दी थी। उसामा बेटा, रात काफ़ी हो गई है, कोमल को घर छोड़ आओ। आमना बेगम ने उसामा को घर से निकलते हुए कहा था। इट्स ओके आंटी, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ, 2 मिनट में बाहर आ जाओ। उसामा कहकर फ़ौरन बाहर निकल गया था। कोमल खुशी से भाग के गाड़ी में बैठी थी। पूरे रास्ते उसामा से बात करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसामा से छोड़कर वापस जा रहा था कि मोबाइल के रिंग होने की आवाज़ आई थी। पागल लड़की है, अपने मोबाइल को कौन भूलता है। वो गाड़ी लॉक करता हुआ गाड़ी से उतरा था। आ गई तुम? कोमल को सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर नीला ने कहा था। जी मामा, नींद आ रही है। किसके साथ आई हो? उसामा आए थे छोड़ने के लिए। तुम्हारी दोस्त ठीक हो गई? जी मामा, शी इज़ बेटर नाउ। ओके, आज लास्ट टाइम तुम उधर गई थी, अब तुम उधर मत जाना। व्हाट हैपेंड मामा? आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरा होने वाला ससुराल है, बाद में भी और पहले हानि। वो मेरा होने वाला ससुराल बाद में है, पहले हानि मेरी बेस्टी है। कोमल आखिरकार जिद हो गई थी। तुम्हारे ही फ़ायदे की बात कर रही हूँ। अक्ल पर पट्टी बंधी है दोस्ती की, कि तुम्हारी दोस्त पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई है और वापस आकर निकाह का नाम ले रही है, और अब वो लड़का भी गायब हो गया है। पागल बना रही है सबको। उफ मॉम, वो और कुछ नहीं सुन सकती मैं। मुझे बस तुम वहाँ जाती ना दिखो। अरे उसामा बेटा, तुम यहाँ सीढ़ियों पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। इब्राहिम साहब ने ऊपर चढ़ते हुए उसामा को सीढ़ियों पर खड़े देखकर कहा तो कोमल चौंक कर पीछे मुड़ी थी। उसामा को देखकर खतरे की घंटी बजी थी। वो सब सुन चुका था। उसका चेहरा शिद्दत ज़ब्त से लाल हो रहा था। नहीं अंकल, बस ये मोबाइल देने आया था, लेकिन आज लग रहा है अच्छा किया जो आ गया। खैर चलता हूँ। वो मोबाइल पकड़ाकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते चला गया था। वो कमरे में दाखिल होने ही वाली थी कि सीढ़ियों की तरफ 2 ह्योले दिखाई दिए थे। कौन है उधर? उसने सीढ़ियों से उतरते हुए आवाज़ दी थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एक लड़के का यहाँ होना अजीब सी बात थी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मिलने आया था। साइड से उसकी रूममेट निकल के आई थी। 30 सेकेंड है, यहाँ से चले जाओ। व्हाट? तुम कौन होती हो मुझे भेजने वाली? लड़के को गुस्सा आया था। 20 सेकेंड, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़ जाओ तुम। रूममेट ने हाथ जोड़े थे। 10 सेकेंड, वो गुस्से से देखता हुआ चला गया था। तो सुनो प्लीज़, डीन को कुछ मत बताना। सुनो तो। वो उसके पीछे भागती हुई रूम में आई तो वो लेट चुकी थी। सुनो, तुम ऐसी क्यों हो? मगर हमेशा की तरह खामोशी थी। अजीब बेहिस लड़की हो तुम, उसने गुस्सा उतारा था। बहुत कोशिश करती हूँ कि रात के ज़्यादा गहरी होने से पहले मैं सो जाऊँ, मगर हमेशा नाकाम हो जाती हूँ, क्योंकि गहरी रात मेरा हर दर्द बढ़ा देती है। मुझे अब अंधेरों से तो डर नहीं लगता, मगर अब खुद से डरती हूँ। अपनी वहशत से डरती हूँ जो इस अंधेरों में बढ़ जाती है। खुद से नफ़रत और ज़्यादा हो जाती है। माजी का हर दर्द हरा हो जाता है, खून रिसने लगता है। आखिर मेरे साथ ही क्यों तकदीर ने ऐसा खेल खेला? मैं गलत ना होते हुए भी गलत ठहराई जाती हूँ। कभी मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया जाता। खुद से ही मुझे मुजरिम बनाकर सज़ा दे दी जाती है। जायज़ कोई नाजायज़ बनाकर सज़ा दी जाती है, और सज़ा भी कौन लोग देते हैं जिनका कोई लेना देना होता ही ना हो। क्या फरिश्ते चले गए हैं कांधों से? क्या अब लोग लोगों का हिसाब करते हैं? कभी कभी सोचती हूँ आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं सफाई देना चाहती हूँ, मगर फिर ये सोच के हंस पड़ती हूँ कि ये दुनिया तो मेरे लफ्ज़ों की नहीं, सबूतों की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की खुद को ख़त्म कर लूँ, बहुत सज़ा दी खुद को, पर न जाने क्यों रिहाई नहीं मिलती। इस दर्द मुसलसल से आखिर मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल जाता?
आखिर क्यों? ढेरों शिकवों को उसका कलम लिखते रुक गया था। भीगी आंखों से डायरी बंद करते ही तकिए के नीचे रख दी थी। अब नींद की देवी ने मेहरबान होना था या नहीं, ये तो रात ने तय करना था। 1 महीना गुजर गया था। हानि काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी थी, मगर लब सिल चुके थे। वो खिलखिलाहटे, वो हंसना चहकना सब ख्वाब बन गया था। घंटों अपने कमरे में ऐसे ही सुन बैठी रहती थी। उसे काफ़ी देर से किसी की आवाज़ें आ रही थी। वो बाहर निकली तो सामने मोहल्ले वाली आंटी को बैठा देखकर वापस मुड़ी थी। अरे अरे, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कैसे मुंह मोड़ कर जा रही है, ये तो फीक नहीं हुई कि सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? उसने मुड़ कर सलाम किया था। कैसी होना है, मैंने तो फातिमा को कॉलेज जाने से मना कर दिया है। पता नहीं कॉलेज के चक्कर में लड़कियां क्या क्या गुल खिलाती हैं और फिर माँ बाप को रुस्वा कर देती हैं। उफ आंटी, आप जिस काम से आई हैं थी वो हो गया हो तो वो रहा रास्ता। हादी जो अभी अंदर आया था ये सुनकर था भड़क उठा था। हाँ हाँ, किस किस को चुप कराओगे? 2 दिन गायब रही है तुम्हारी बहन घर से और तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है। कैसे भागती फिरती थी हर जगह और अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। आप जाए, हमें कुछ नहीं सुनना। जा रही हूँ, गैरत भी मर गई है आजकल भाइयों की। मेरा बेटा होता ना तो कत्ल कर देता अपनी बहन को, लोग कल को थूकेंगे भी नहीं। यही फ़र्क है, हम आपके बेटे नहीं हैं। हम आखिरी वक्त तक अपनी बहन के साथ हैं और किसी की ज़रूरत हुई है तो कुछ कहे। हादी ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया था। आमना बेगम की आंखें भर आई थी, मगर इतना कुछ होने के बाद भी हानिया खामोश बैठी थी। शायद अब आंसू भी थक गए थे। खामोश और चुप्पी एक अजाब है। अक्सर चुप रहने से रिश्ते टूट जाते हैं। जहाँ बोलना पड़े बोल लेना चाहिए, वरना सामने वाला यही समझता है कि हम गलत हैं। खामोशी भी हर जगह अच्छी नहीं होती। अक्सर जगह इसकी ज़रूरत नहीं होती। सामने वाले को लफ्ज़ चाहिए होते हैं, मगर जब हम चुप रहकर अपने आप को गलत साबित कर रहे होते हैं, अक्सर खामोशी से रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बनाने पर वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में नहीं। जब हम सोच रहे होते हैं कि चुप रहने से शायद बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अक्सर वहाँ हमेशा के लिए बात ख़त्म हो जाती है। 1 महीना गुजर गया था। कोमल को उसामा से सामना नहीं हुआ था। वो जब भी आती तो वो घर में नहीं होता था। थोड़ी देर बैठकर चली जाती थी। आदिल बहुत उदास था। सुबह से 30 बार कॉल कर चुकी थी, मगर वो अटेंड नहीं कर रहा था। आखिर तक खाकर मोबाइल रखने ही वाली थी कि कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उसकी आवाज़ में नमी घुली थी। क्या हुआ जानी, तू ठीक तो है? दूसरी तरफ हानि थी। हाँ हाँ, बस तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी। कोमल ने आंसू पोंछे थे। मैं ठीक हूँ, वैसे भैया वॉशरूम में है, मैं उन्हें बता दूंगी, वो कॉल कर लेंगे। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम लोग हो ना रखने के लिए। चलो बाय, मैं सोने जा रही हूँ। हानि की आंखों में आंसू आ गए थे। ज़रूर कोई बात हुई है भैया और कोमल के बीच। वो अपनी बेस्टी की आवाज़ से झलकती परेशानी भाग चुकी थी। गुड़िया क्या कर रही हो यहाँ? उसामा ने उसे अपने बेड पर बैठे देखकर कहा था। आपसे बात करनी है। हाँ गुड़िया बोलो, आपके और कोमल के बीच में क्या चल रहा है? आपको पता है वो रो रही थी। भैया उसे कॉल करें और सॉरी बोलें। शी इज़ सो इनोसेंट भैया, वो बहुत हसास है, उससे ऐसे बात मत करें। ओके, मैं बात करता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बाय, गुड नाइट। कल 3 बजे लेने आऊँगा, कुछ बातें करनी है। उसामा ने मैसेज सेंड किया था। तुमने हानि को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया कोमल। वो 1 महीने से रातों को सो नहीं पा रही थी। हर रात एक डर होता कहीं उसकी आंख फिर कहीं और ना खुल जाए। आज भी वो हमेशा की तरह तहज्जुद पढ़कर खामोश बैठकर कुछ सोच रही थी कि दोपहर का मंजर याद आते ही सिसक पड़ी थी। क्यों अल्लाह, क्यों मैं ही क्यों? आपने बचपन से ही ऐसा किया मेरे साथ, क्यों? जब पापा की गोद में खेलने के दिन थे तब आपने उनको बीमार कर दिया। मैंने कुछ कहा नहीं ना, फिर अब क्यों? पता नहीं, जब पेरेंट्स मीटिंग में भैया आते थे तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने आपको कभी नहीं कुछ कहा, नहीं ना, कभी शिकवा नहीं किया। फिर दोबारा इम्तिहान क्यों? अल्लाह मियाँ क्यों? खुदा के लिए निकाल दें इस इम्तिहान से। हिम्मत नहीं अब सहने की, प्लीज़। आंखें अश्कबार थीं। समारा खुशी से इधर उधर फिर रही थी। 10 साल के बाद हैदराबाद आया था। हैदर समारा का रज़ाई भाई था। शाहजेब और हुमैरा के यहाँ 7 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ था, जो 4 महीने बाद चल बसा था।
اس کے انتقال کے بعد حمیرہ بیگم گم رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے شاہ زیب صاحب کے دوست نے اپنا بیٹا ان کے حوالے کر دیا۔ پچھلے سال 10 سال سے وہ لندن پڑھنے گیا ہوا تھا۔ چھٹیوں میں کبھی ادھر آتا تھا، کبھی اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اور بھائیوں سناؤ، کوئی گرل فرینڈ ہے یا ابھی تک سنگل ہی ہیں؟ سمارا کے سوال پر چناکے سے ایک چہرہ لہرایا تھا، مگر سر کو جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ کہاں بھائی، میں بڑا شریف بندہ ہوں، کوئی گرل فرینڈ وغیرہ نہیں رکھتا۔ ناممکن بات ہے، اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ بندے کی کوئی دیوانی نہ ہو، رائٹ نا پاپا؟ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اسے، کیسے بغیرتوں کی طرح باپ بھائی کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ حمیرہ بیگم کو غصہ آ رہا تھا۔ حیدر اور شاہ زیب نے سمارا کی رونی صورت دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ کون سا سوٹ پہنوں؟ یہ والا پہن لیتی ہوں۔ نہیں، یہ تو پرانا ہو گیا ہے، یہ بلیک پہن لیتی ہوں۔ کومل صبح سے لنچ میں جانے کے لیے تقریباً 10 جوڑے ٹرائی کر چکی تھی، مگر سلیکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے ہادیہ نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی یار، کوئی اچھا سا سوٹ سلیکٹ کر کے بتاؤ کون سا پہنوں۔ کہاں جانا ہے محترمہ، اور وہ بھی اکیلے اکیلے؟ ہادیہ نے تنگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار لنچ پر جانا ہے اور سامان لینے آئیں گے۔ اوہ ہو، سیدھا بولو ڈیٹ پر جا رہی ہو۔ لیکن بھیا تو ناراض تھے، تم سے سب سارٹ آؤٹ ہو گیا کیا؟ نہیں یار، کل بات ہوئی، میں معافی مانگ لوں گی۔ آئی نو ماما بہت غلط بول گئی تھی۔ ہادیہ نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی تھی۔ ماما آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہادی نے آمنہ بیگم کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ شازیہ کی کال آئی تھی کہ وہ نیکسٹ ویک آ رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ آمنہ بیگم بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہانی جو ارسلان صاحب کے کمرے سے نکل رہی تھی، آمنہ بیگم کی بات سن کر ایک عزم سے واپس لوٹی گئی تھی۔ اسے یہ سب قیامت کی مانند لگ رہا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ ابھی تو قیامت کبریٰ باقی ہے۔ کومل نے ریڈی ہو کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 2:45 بج رہے تھے۔ وہ پیلی کرتی جس پر وائٹ کڑھائی تھی، وائٹ بلاؤز پہنے، سیم کلر کا دوپٹہ اوڑھے پیاری لگ رہی تھی۔ کانوں میں ٹاپس اور پونی ٹیل باندھے ادھر سے ادھر ٹہل کر اسامہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ بیت گیا تھا، مگر اسامہ کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اتنے میں موبائل بجا تھا۔ کومل نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ 2 منٹ کے اندر نیچے آ جاؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ دوسری طرف سے اسامہ کال کاٹ چکا تھا۔ اسامہ کی آواز میں کچھ تو تھا جو غلط ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ بھاگ کر سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے سے آتے انیلا بیگم کو دیکھ کر ٹھٹک کر لمبا سانس لیا تھا۔ اب اسامہ کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں نے اسے منع کر دیا ہے۔ موم، میں آ کر بات کرتی ہوں، بائے۔ وہ سنی انسنی کر گئی تھی، سارا غصہ ڈرائیونگ پر نکال رہا تھا۔ کومل نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہمی بیٹھی تھی۔ وہ تو کول مائنڈ اور نرم دل سا اسامہ کو جانتی تھی، مگر یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اترو نیچے، اسامہ کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ دونوں ایک کام سے ہوٹل میں آئے تھے، جو دوپہر کی وجہ سے تقریباً خالی تھا۔ کومل جو فرسٹ ٹائم ایسے ہوٹل میں آئی تھی، عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو اور دیکھ لو، یہی ہے میری اوقات۔ جی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ کہہ رہا ہوں تم امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہو اور میں بے غیرت اور غریب انسان ہوں، اس لیے ادھر لایا ہوں تاکہ میری اوقات دیکھ لو۔ اسامہ کے لفظ نہیں تھے، تیر تھے جو اس کے دل کے اندر چبھے تھے، اور یہ الفاظ اور غصہ یقیناً ماما انیلا بیگم کی وجہ سے تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سوری، چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کال کیوں کر رہی تھی؟ وہ ہمارے معاملے میں ہانی کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ جانتی ہو کتنی تکلیف میں ہے وہ؟ اوہ نو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تم سے اس کی تکلیف سمجھنے کا کہہ رہا ہوں جو خود اسے قصوروار سمجھتی ہو۔ بس کریں، میں آپ کو سوری کرنے کے لیے کال کر رہی تھی، اور بس میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسے جانتی ہوں میں کہ وہ بہت پین میں ہے۔ سوری۔ واو، پورے 1 مہینے بعد یاد آیا ہے۔ میں نے آپ کو کالز کی تھی، بٹ اٹینڈ نہیں کیا آپ نے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اوکے، معاف کیا۔ وہ ایک دم پگھلا تھا، مگر کومل کے موم کے الفاظ پر پھر تاج دل آ گئے تھے۔
جانتی ہو تم اکیلی ہو میرے ساتھ، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، مگر نہیں کروں گا کیونکہ ایسی تربیت نہیں ہے میری۔ اپنی موم کو بتا دینا ہماری تربیت اور خون میں بے غیرتی نہیں ہے، اور آئندہ اپنی بہن کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا۔ کیا بہن بہن کر رہے ہیں، وہ میری بھی کچھ لگتی ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پلیز تھوڑا ٹائم دے، میں ماما کو سمجھا لوں گی۔ کومل نہایت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اوکے، اور ایک لاسٹ بات، نیکسٹ منتھ کی 9 تاریخ کو ہماری شادی ہے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے اپنے پیرنٹس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر راضی کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم سے نہ صحیح کسی اور سے کر لوں گا، آخر اتنی لڑکیاں ہیں، مگر جو لوگ میری بہن کو غلط سمجھے ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ اور ہاں، تمہارا ڈرائیور باہر کھڑا ہوگا، چلی جانا۔ اسے شرمندگی اور حیرت کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیل کر وہ خود لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نکل گیا تھا۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہانی کمرے میں داخل ہو کر کہا تھا۔ جی بیٹا آؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ ماما میں لندن پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ کیوں بیٹی؟ ماما میں ہی نہیں رہوں گی تو پھپھو کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا نا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہنگامہ ہو، پلیز جانے دے، میں اور باتیں نہیں سہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور التجا تھی۔ لیکن اسامہ بھیا کو میں راضی کر لوں گی، پلیز ماما۔ آمنہ بیگم چپ چاپ لیٹ چکی تھی اور اس میں نہ ہاں کی ہمت تھی نہ منع کرنے کی۔ ماما سے تو بہت بات کر چکی تھی، اب سب سے مشکل کام اسامہ کو راضی کرنا تھا۔ وہ اسامہ کا ویٹ کرتے کرتے سو گئی تھی کہ روم کا دروازہ نوک ہونے کی آواز پر آنکھ کھلی تھی۔ دروازہ کھولا تو ہادی اور اسامہ کھڑے تھے۔ آپ دونوں کا ایک ساتھ آنے کا مطلب یہ تھا کہ ماما سب بتا چکی تھی۔ ہاں ہم لائف سے تو نکال ہی رہی ہو، اب کمرے سے بھی گھسنے نہیں دو گی کیا؟ ہانی نے گھستے ہوئے کہا تھا۔ بھیا وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ذرا سمجھا دو۔ بہت بڑی ہو گئی ہو نا تم، تمہاری زندگی پر اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو اکیلے ڈیسیجن لے رہی ہو۔ ہادی نہایت غصے میں لگ رہا تھا۔ ہانی نے اسامہ کی طرف دیکھا تو چہرہ سپاٹ تھا، کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ میری بات تو سمجھے آپ لوگ، کب تک ساتھ دیں گے؟ اب مجھے بھی فیس کرنے دے۔ رہنے دو ہادی، اس کی مرضی، جو دل میں آئے کرے۔ ویسے بھی میں جس فیلڈ میں ہوں کیا پتہ کب موت گلے لگا لو۔ اس کو کرنے دو فیس اکیلے، ہم اس کے ساتھ تھوڑی رہ سکتے ہیں۔ اسامہ تیزی سے کہہ کر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہادی بھی چلا گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے مگر نیند بھی سب کی طرح روٹھی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کر نیچے جھانکنے لگی تھی۔ نیچے لان میں اسامہ سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر چونکی تھی۔ بھیا تو کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ کمرے سے نکلی اور نیچے لان کی طرف بڑھی تھی۔ اسامہ جو ہانی کے بارے میں سوچ کر پریشان تھا، پیچھے سے آ کر کسی نے سگریٹ چھینی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ کب شروع کی؟ سوال پہ سوال آیا تھا۔ جب سے لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑا ہے۔ وہ دوسرا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ بھیا میں آپ پر اعتبار کرنا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ ہی تو ہو جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اس نے دوسرا سگریٹ بھی چھینا تھا۔ پھپھو کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ جی، ایک لفظی جواب تھا۔ جانتی ہو بھاگتا کون ہے؟ کون؟ مجرم ہی ڈر کر بھاگتا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں مجرم بنا رہی ہو؟ بھیا میں بھاگ نہیں رہی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر صرف پڑھنا چاہتی ہو تو میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، 2-3 مہینے بعد تیری سٹارٹ ہوگی۔ بھیا لیکن ابھی ہانی اب اور نہیں سنوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور میری شادی نہیں کرنی کیا؟ شادی؟ وہ چونکی تھی۔ تو کیا کوارا ہی مارنا ہے مجھے؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ او مائی گاڈ، آپ کی شادی؟ ماما سے بات کریں نا جلدی۔ وہ سب بھول کر خوش ہوئی تھی اور یہی اسامہ چاہتا تھا۔ بات تو کر لے، ماما نیکسٹ منتھ کا کہہ رہی ہیں، ویسے بھی پھپھو آ رہی ہیں، سوچا کر لیتے ہیں۔ واؤ، صرف 1 منتھ، اتنی تیاری کرنی ہوگی۔ میں کومل کو بتا کے آتی ہوں۔ نو، تم کومل کو کال نہیں کرو گی، ماما خود کر لیں گی۔ اور تم جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ ماما پلیز آپ سے بات کرنی ہے۔ کومل نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بولو بیٹا، ابراہیم صاحب نے پیار سے بولے تو انیلا